अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी तवानाइयों का मस्बत इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज एक बार फिर आपके असबाक को आगे बढ़ाने के लिए राशिद सईदी आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने साल दोम का पहला सबक सियाक मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शुरू किया था और उसके हवाले से हमने मुसन्निफ़ की जो तारीफ़ थी और उसके हवाले से उसकी जो तारुफ़ था वो पढ़ा था और हमने सबक भी पढ़ा था, सबक को समझने की कोशिश की थी। आज हम टेक्निकली सवालात के हल की तरफ चलते हैं। देखें, मैंने पहले कहा था कि जब भी हम कोई सबक पढ़ते हैं तो बुनियादी तौर पर 30 नंबरों की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी 5 नंबर मारूज़ी के कि उस सबक में से जो बातें पूछी जाएंगी 5 नंबर की, उसके जवाब देंगे तो 5 नंबर आपके पास होंगे। उसके अलावा 2 सवाल और हैं। एक सवाल खुलासे का कि उस सबक का खुलासा बयान करना होगा और वो उससे मिलेंगे आपको 10 नंबर। और दूसरा सवाल जो कि पेपर की तरतीब में तीसरा सवाल है वो है कि सियाक व सबाक के पेश नज़र दर्जेल नसर पारे की तशरीह करें, नीज़ हवाला मतन तहरीर करें, तो ये 15 नंबर का सवाल है। तो हम इन सवालात को मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि ये दोनों सवाल हैं क्या और हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। पहले देखते हैं हम खुलासे की तरफ। आप लोग पहले पढ़ा होगा, अपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि खुलासा जब भी हम कोई सबक पढ़ते हैं तो उसमें पेश आने वाले वाक़यात या निकात की बिलतरतीब बयान, मुख्तसर बयान खुलासा कहलाता है। कि जो कुछ आपने पढ़ा उसको जब आप मुख्तसरन और तरतीबवार बयान करते हैं वो आपका खुलासा होता है। अब देखें कि असबाक मुख्तलिफ होते हैं। कभी आप मज़मून पढ़ते हैं, कभी मकाला पढ़ते हैं, कभी इंशाइया पढ़ते हैं, कभी अफसाना पढ़ते हैं, कभी नावल पढ़ते हैं। तो जब आप कभी कहानीपन को लिए हुई चीज़ें पढ़ते हैं तो उसका खुलासा करना आसान होता है कि कहानी तरतीब की सूरत में आपके जहन पर नक्श हो चुकी होती है पहले ही बार। लेकिन जब हम मकाला या मज़मून पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ों को याद रखना होगा कि पहले कौन सी बात थी, पहला नुक्ता कौन सा था, फिर उसके बाद क्या बात आई थी, बात किस तरह बढ़ी थी, कौन सी अहम बातें थीं। हम उनको अपनी तरतीब के साथ, बाज़ तो सनैन होंगे, सनैन को याद करेंगे, बात वाक़यात उसी में भी आ सकते हैं, और बाज़ पेचीदा निकात एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, हम उनको तरतीब बार याद करेंगे तो हमारा खुलासा हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर एक मुखबसा पाया जाता है, गलत फहमी है कि भाई अगर आपका जो खुलासा है वो 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा तो फिर आपको 9 नंबर में से 8 नंबर मिलेंगे। भाई आपका खुलासा इतने सफ़हात पर मुश्तमिल, अरे नहीं, खुलासा वो है कि जितना आपने सबक पढ़ा आप उसको मुख्तसरन बयान करेंगे, लगभग वो 1/3 होगा। अगर आपने तमाम अहम बातों को बिलतरतीब बयान कर दिया, जहाँ वो ख़त्म होगा तो आपका खुलासा हो गया, आपने मुख्तसर करना, और ये मुख्तसर होगा कम अज़ कम 1/3। अब इसमें ये नहीं है कि भाई आप जो सबक पढ़ रहे हैं उस सबक की जो मजमूई कमियत है वही अगर 1.5 सफ़े की और आपने उस पर 2.5 सफ़े का खुलासा लिखना है तो ऐसा नहीं होगा, वो तशरीह होगी, खुलासा नहीं होगा। तो खुलासा बिलतरतीब अशिया का, निकात का तरतीबवार मुख्तसर बयान खुलासा। सवाल क्योंकि 10 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, आपका मुसन्निफ़ का नाम बताते हैं, और 9 नंबर होते हैं आपके उस खुलासे के जो आप पेश करते हैं। उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको 9 में से 8 नंबर तो मिल ही सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल देखें कि दूसरा सवाल है सियाक व सबाक के हवाले से आप देंगे नस्र पारे की अब तशरीह करते हैं। अच्छा, सियाक व सबाक भी लिखना होता है, तशरीह भी लिखनी होती है, हवाला मतन भी लिखना होता है। देखें, आपके पास 2 पैराग्राफ होते हैं। जब आप 2 पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो अगर आपने मेहनत की है तो दोनों पैराग्राफ, वरना एक पैराग्राफ तो फौरी तौर पे आपको क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो फ़लाँ सबक से है, अच्छा इसका तो मुसन्निफ़ फ़लाँ है, अरे भाई ये तो फ़लाँ सबक की फ़लाँ हिस्से से लिया गया था। जब ये चीज़ें आपको क्लिक करती है, लिखते हैं हवाला मतन में क्या होता है, सबक को उन्वान किया, लिखते हैं, आपका 1 नंबर होता है। अच्छा, मुसन्निफ़ का नाम क्या, किसने तहरीर किया है, 2 नंबर हो गया। फिर आती है बारी उस सियाक व सबाक की जिसके हवाले से इबहाम पाया जाता है और मुख्तलिफ़ असातिज़ा अपने तजुर्बात की बिना पर उसकी मुख्तलिफ़ अंदाज में ताबीर पेश करते हैं और तलबा भी उसी को अपनाए फिरते हैं। तो उसको आमतौर पर 2 तरीके से सियाक व सबाक पेश किया जाता है। एक होता है अजमाली तरीका कि आप उस सबक का मुख्तसर तरीन अजमाली बयान लिखते हैं 8 से 11-12 सतूर के अंदर, तो आपका वो कहते हैं कि सियाक व सबाक हो गया। अच्छा, और दूसरा
کہ دوسرا پھر ہم سیاق و سباق کی معنویت کو سمجھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ دیکھیں سیاق و سباق کہ بنیادی طور پر جب آپ تشریح کرتے ہیں تو تشریح کرنے کے لیے مکمل تفہیم ضروری ہوتی ہے، اور سیاق و سباق وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی چیز کی مکمل تفہیم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھیں سیاق کو عام طور پہ کہا جاتا ہے بھئی اس پیراگراف سے پہلے والی باتیں سیاق، اس پیراگراف کی بعد والی باتیں سباق ہیں، اور آپ نے اسی پیراگراف کی جس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں جس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں اس کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اچھا 3 نمبر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ احباب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ درج ذیل پیراگراف مثال کے طور پر سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے فلاں حصے سے لیا گیا ہے، آغاز سے لیا گیا ہے، انجام سے لیا گیا ہے، تو اس بات کے بتانے کی کہ یہ چیز کہاں سے لی گئی آپ کو 1 نمبر مل گیا، اور جب آپ بتائیں گے اس سے پہلے یہ واقعات رونما ہوئے تھے تو آپ کے 2 نمبر ہو گئے، اور جب آپ اس کو اس سبق کے آخر سے جوڑیں گے پھر آپ کے ملیں گے 3 نمبر۔ تو ٹوٹکا جو لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی خلاصہ لکھ لو مختصر آپ کا سیاق و سباق ہو جائے گا، تو نہیں، اس کو آپ سائنٹیفکلی ڈیل کریں، سائنسی طور پر اس کا دیکھیں کہ بھئی ہم نے اتنا لکھا ہے تو ہم نے کتنے نمبر گین کر لیے ہیں، حاصل کر لیے ہیں، پھر ہم کس طریقے سے آگے پڑھیں گے، تو پھر جا کے ہوتا ہے۔ اچھا باری آتی ہے تشریح کی، جس میں نے کہا کہ تشریح کے لیے تفہیم ضروری ہے۔ دیکھیں آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ بھئی فلاں چیز کی شرح ہے، بھئی تعبیرات ہیں، تفسیر ہے فلاں چیز کی، تو بنیادی طور پر کسی بھی متن کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو چیزوں سے جوڑتے ہیں، تو یہی ہماری تشریح، تعبیر اور تفسیر ہوتی ہے۔ اس کے اطلاق مختلف متون پر ہوتے ہیں، اس کی ہم فی الحال بحث نہیں کرتے، لیکن سیاق و سباق وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کو جب پتہ ہوگا کہ جو میں چیز پڑھ رہا ہوں تو بھئی اس کو فلاں نے لکھا ہے، فلاں حالات میں لکھا ہے، یہ جو میرے پاس یہ نثر پارہ پہنچا، یہ عبارت پہنچی، اس سے پہلے یہ باتیں تھیں، تو اس کا تو تناظر یہ اس فلاں تناظر میں بات کی ہوگی، بھئی اس کے تو معاملات اس سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس کے بعد کون سے واقعات یا کون سی باتیں ہوئی تھیں، تو آپ اس کو جوڑ کر سمجھ سکیں گے اور پھر بات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اچھا میرے منہ سے ایک لفظ نکلا تناظر۔ اچھا تناظر دیکھیں سیاق تو آپ کو پتہ چل گیا، سبق پڑھا ہے آپ نے، استاد نے بتایا، سبق بھی پتہ چل گیا کیونکہ آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے۔ تناظر وہ چیز ہے کہ شروع سے لے کر آپ کا جس عمر میں آپ بیٹھے ہیں، جتنا آپ نے پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، جتنا آپ نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، جتنے آپ کے حسیات کے ذریعے علم حاصل کیا، وہ سارے کا سارا آپ کا تناظر بن جائے گا۔ جس بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کا حاصل کیا ہوا پہلا سارا علم آپ کے تناظر کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہوگا، اور اس چیز کی معنویت کھلتی چلی جائے گی۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ کا بچپن کا مطالعہ ہوگا تو بھئی اس چیز کو، یہ جو سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، اس کو سمجھنے کی معنویت کھل جائے گی، چیزیں اور طرح سے پیش آئیں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو جہاں مساوات کی بات آتی ہے، دراصل یہاں پہ انسان دوستی کی بات آ رہی ہے، بھئی جہاں پہ جمہوریت کی بات آ رہی ہے، بھئی ووٹ ڈالنے والا سسٹم نہیں تھا، دراصل یہاں پہ بھئی انسانوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، یہاں آمریت کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ظلم کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں تمام اہم نکات جو تھے اس سبق سے متعلق ہم نے گنے تھے۔ اچھا آج دیکھیں اس سے اگلے جب ہم آگے بڑھیں گے اس سبق سے، ہم تو پھر پیراگراف یعنی نثر پارہ پارہ کر کے اس کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کی تشریح کرتے جائیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ والا جو نثر پارہ ہے آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے یا کم اہم ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا پچھلی بار جب میں نے بات کی تو بھی میں نے خلاصہ ہی بتایا تھا، لیکن اب آپ جب آپ لکھنے کی باری آتی ہے کہ بھئی لکھیں گے کیسے، تو پھر وہی ترتیب آپ کو اپنانی پڑے گی۔ پھر چیزیں اب آپ کو وہ ترتیب کا پتہ ہے، خلاصہ یاد ہے، تو آپ پہچان بھی لیں گے کہ کہاں سے کون سی چیز آئی ہے، اور جب آپ تشریح کرنے بیٹھیں گے تو آپ کا جو سیاق و سباق ہے مکمل طور پر آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگا، انگلی پہ ہوگا کہ یہ چیز فلاں ہے، اس سے پہلے تو یہ بات آئی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے پیراگراف میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی علامہ ابن جوزی مشہور محدث، بھئی انہوں نے کتاب لکھی سیرت العمرین کے عنوان سے، اور
علامہ شبلی نعمانی جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں، وہ جب اپنی کتاب الفاروق کے لیے مواد جمع کر رہے تھے تو کتب خانہ خدیوی جو کہ مصر کا کتب خانہ ہے اس میں انہوں نے دیکھا، اور اس کتاب میں علامہ ابن جوزی نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے متعلق وہ تمام واقعات جمع کی ہیں جو ان دونوں کو مماثل بنتے ہیں. دونوں کے وہ کون سی چیزیں، وہ عدل و انصاف ہے، وہ مساوات ہیں، وہ ان کے حکومتی اصول ہیں جو کہ دراصل اسلام کا مجسم نمونہ ہے. پھر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ہمس کے عیسائی والی بات آ گئی، اس نے آ کے وہ گزشتہ خلیفہ کے بیٹے عباس کے خلاف کہا تھا بھائی اس نے میری زمین پر قبضہ کیا. عباس نے کہا نہیں، یہ تو میرے والد نے مجھے وراثت میں دی تھی، میرے پاس کاغذات ہیں. لیکن جب عیسائی نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ چاہا تو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارے باپ کی تحریر سے اللہ کی تحریر افضل ہے، مقدم ہے، اور وہ زمین وہ ہمس کے عیسائی کو دے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنو امیہ کے خلفاء نے جو غرباء سے، عوام سے جاگیریں چھین کر اپنے نام کی تھیں، اولادوں کے نام کی تھیں، ان تیموریہ خاندان کے شہزادوں کی طرح، تو ان کو واپس لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا تھا. بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا. اور جب یہ انہوں نے کام شروع کیا تو ان کی پھوپھو جنہوں نے انہیں پالا بھی تھا، عمر، تو انہیں بھیجا گیا سفارتکار کے طور پر، سفیر کے طور پر، آپ جائیں منائیں، لیکن آپ نہیں مانے. اچھا، انہوں نے اس وقت کے کچھ علماء کو، میمون بن مہران اور ان کو کچھ علماء کو بلایا کہ آپ مجھے مشورہ دیں. انہوں نے دب کر جواب دیا. اور پھر ایک عالم نے کہا کہ جی آپ اپنے بیٹے سے مشورہ کیجیے. بیٹے کو بلایا کہ عبد الملک کو، انہوں نے کہا کہ آپ ساری چیزیں واپس کر دی جائے. خیر معاملہ رفع دفع ہوا. آپ نے اپنے وہ قریبی غلام جو تھا مزاحم، اس سے پوچھا کہ کیا کیا جائے. تو اس نے بھی کہا کہ بھئی حضور آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ ہی مالک ہے. خیر وہ مزاحم پھر ان کے بیٹے کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ میں یہ مشورہ دے آیا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی ان سے ناراض ہوئے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی وقت فوراً آئے اپنے والد کی خوابگاہ کے پاس، آ کر انہیں اٹھانا چاہا. حالانکہ اس وقت دربار موجود تھے. کہا بھی تھا کہ تم اپنے باپ پر ظلم کرتے ہو، سارا دن تو وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، رات کو ان کو سونے بھی نہیں دیتے. خیر وہ آواز سن کے جب عمر بن عبدالعزیز واپس باہر آئے اور ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ ابھی وہ جائیدادیں واپس کیجیے. انہوں نے کہا زور کی نماز کی بات کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ آپ زندہ رہیں گے. خیر اسی وقت رات کے وقت منادی کرائی گئی، تمام جاگیریں دے دی گئیں اور جو کہ کاغذات تھے انہیں کتر کتر کر پھینک دیا گیا. تو اس کے بعد وہ سبق میں آتا ہے کہ ابن سلیمان جو کہ بڑی قریب تھے عمر بن عبدالعزیز کے، جب وہ اپنی جائیدادوں کی بات کرنے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں بھی انکار کیا. کہا کہ جب اور مزاحم نے کہا تھا بھی آپ ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ابن سلمان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، نفس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں. خیر پھر ہمیں بتایا گیا سبق میں کہ جو بنو امیہ کو برباد کرنے والا واقعہ تھا کہ انہوں نے عوام سے حق گوئی کا حق چھین لیا تھا. سچ بولنے پر پابندی تھی، حق گوئی پر تعزیریں تھیں. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ دو نہایت راست باز اور متدین فرد اپنے دربار میں مقرر کیے کہ ان کا کام بھی صرف یہی ہو کہ جب میں غلط فیصلہ کرنا چاہوں تو مجھے روک دینا، مجھے ٹوک دینا. اچھا، ان کی جو ذاتی زندگی تھی نہایت باکمال تھی عمر بن عبدالعزیز کی، کہ سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے. اچھا، عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑا باکمال سلوک کرتے تھے، ان کے یہاں چلے جایا کرتے، مہمان بنتے. لیکن کچھ ان کی غربت کی وجہ سے، کسی معاملات کی وجہ سے ان کو پھر پیسے بھی دے دیتے. حالانکہ انہوں نے اپنی جو قبر کی زمین تھی وہ بھی ایک غیر مسلم سے اس کا انہیں پیسے دے کر، رقم دے کر اپنی قبر کی زمین بھی انہوں نے حاصل کی تھی. وہ اور عام سے جو غربا کے لنگر کھانا ہوتا تھا عوامی، تو اس میں پیسے دے کر کھانا کھایا کرتے تھے. اور ایک تو ان کی حلم کی، انسان دوستی کی یہ بھی بات ہے کہ ایک دفعہ رات کو مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، اندھیرا تھا، تو ان کا پاؤں ایک سوئے ہوئے شخص کو لگ گیا. تو شخص غصے سے بوکھلا کے بولا کہ تو پاگل ہے. نے کہا نہیں. جب وہ پولیس والے ان کے ساتھی محافظ ان کو پکڑنے لگے، سزا دینے لگے، تو آپ نے روک دیا کہ نہ کرو. اس نے تو مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ تو پاگل ہے، میں نے کہہ دیا نہیں، تو اس میں سزا کی تو کوئی بات نہیں ہے. خیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں کی امارت کا، دولت کا یہ معیار تھا کہ ایک ہشام بن عمر کہ جب وہ فوت ہوا ہشام، تو صرف اس کی اولاد ذکور کو، بیٹوں کو کروڑوں میں دینار و درہم آئے تھے. لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا تو صرف 17 درہم چھوڑے، اور وہ بھی تجہیز و تکفین کے بعد صرف 10 درہم بچے کی ان کی اولاد میں تقسیم ہوئے. تو یہ ان کی زندگی تھی، عدل و انصاف کی، جمہوریت کی اس مختصر سی زندگی کہ لگ بھگ 2.5-3 سال انہوں نے حکومت کی اور زہر دے کر قتل کر دیا گیا انہیں. تو یہی جو ان کا طرز عمل تھا، ان کا
ذاتی طرز عمل نہیں تھا بلکہ عام اسلام کا طرز عمل تھا۔ تو دیکھیں لگ بھگ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا۔ تو اس کے بعد ہم اگلی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ پارا پارا کر کے ہم سبق کو سمجھیں گے، اس کو مفصل بیان کرتے جائیں گے، جہاں نکات کو سمجھنے کی باری ہوگی تو وہ بھی ہم کرتے جائیں گے، اور اس طریقے سے ہمارے یہ سبق انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں ختم ہو جائے گا۔ آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔